सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। आज हम एक गांव में मौजूद हैं और पीछे ख़वातीन भी बैठी हुई हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शन 2025 ज़िमनी इंतखाबात का दौर चल रहा है और ये दिन चल रहे हैं, और 3 कैंडिडेट्स जो कि बड़े मशहूर मारूफ अपनी अपनी पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैडम इरम फातिमा साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बाबर नवाज़ ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर अयूब ख़ान साहब, उनकी वाइफ शहरनाज उमर अयूब जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जो कि मेन 3 कैंडिडेट्स हैं। मैं एक एक कैंडिडेट के पास जाने का सिलसिला शुरू किया है, पॉडकास्ट का, इंटरव्यूज़ का। अवाम में भी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, सर्वेज़ भी हो रहे हैं। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामज़द उम्मीदवार हैं बराए हल्का NA 18 ज़िमनी इंतखाबात की, जनाब मैडम इरम फातिमा साहिबा। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये इलेक्शन के हवाले से इनका मैनिफेस्टो क्या है, क्या एराज़ व मकासद हैं जिनकी वजह से ये इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया और आज इनके हलके में मौजूद है और इनके गांव के अंदर बैठे हुए हैं। और आवाम सारी इनके अतराफ़ की जितने भी इनके रिहायशी लोग हैं, इनके जानने वाले, इनके अजीज़, इनके गाँव के, वो सारे मेरे साथ मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त हमें दिया जुरत पाकिस्तान को। डायरेक्ट बिला तमहीद के सवाल पे आऊँगा कि आपने ये इंटरव्यू किसी दफ्तर या स्टूडियो के बजाय अपने गांव में क्यों किया, इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सही मानों में जो जर्नलिज़म है ना उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो रियल जर्नलिज़म पाकिस्तान की इस टाइम पे और पाकिस्तान के अवाम को ज़रूरत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपके जज्बे को और आपकी मेहनत को सलाम। दूसरा, जो मेरा मकसद यहाँ पे इंटरव्यू देने का अपने गांव के अंदर, अपने यहाँ पे जो कुदरत के हसीन मनाजिर हैं जी, यहाँ पे मेरे लोग बैठे हुए हैं, मेरे गांव के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो ये इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है कि ज़िला हरीपुर की जो 95% आबादी है हमारे ज़िले की, मैं उसकी सही मानों में हकीकी नुमाइंदा हूँ, क्योंकि मैं पर्दों के पीछे नहीं हूँ। मेरी शख्सियत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और जो एक हकीकी नुमाइंदा इस ज़िले को जिसकी ज़रूरत है, मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार मैं हूँ। और मेरे इलाके के जो लोग हैं, मेरी ख़वातीन बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान जो इस वक्त मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे मौजूद हैं, इनके मसाइल हैं और इनके मसाइल को हल करने के लिए जो नुमाइंदा है वो उनके बीच में से होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने भी ये ज़रूरत समझी कि मैं इनके साथ बैठ के आज आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। एक छोटे से गांव की औरत से कौमी सतह की उम्मीदवार बनने तक का ये सफ़र है, कैसा रहा है मैम आप? मैं इसी मट्टी से मेरा हमीर उठा है, मेरा ताल्लुक़ इस गांव से है, गांव फराड़ी से। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो मेरे बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर बिलखुसूस मैं चाहूँगी कि मैं कुछ अपने बारे में उनको बताना चाहूँ जी। जैसे ज़िला हरीपुर के अंदर एक रवायती तौर पे वालिदैन जो हैं अपने बच्चियों की शादियाँ जो हैं वो अर्ली एज में कर देते हैं। मेरी 18 साल की उम्र में शादी हुई और शादी के 2 साल के बाद मैं बेवा हो गई। मेरे हस्बैंड जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए और 5 बजे के टाइम पे मेरे जो शोहर थे उनका जनाजा था और 7 बजे के टाइम पे अल्लाह पाक ने मुझे बेटा अता किया। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक, मतलब 20 साल की उम्र से मैं ये समझती हूँ कि मैं मुसलसल एक जिद्दोजहद का एक सिलसिला है जिसको मैं जारी व सारी रखे हुए हूँ। मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं घर के अंदर बैठ जाऊँ और अपने दुखों को रोती रहूँ और अपने बेटे को एक जो वाजिबी सी तालीम है वो दिलवाऊँ। लेकिन मेरा एक मकसद था कि मैंने अपने बच्चे को किसी मुकाम तक पहुँचाना है और मैंने कुछ ऐसा करना है कि जिससे न सिर्फ मेरा बच्चा बल्कि मेरे इर्द गिर्द की जो मेरे जैसी ख़वातीन हैं उनके हालात बेहतर हो पाएँ। तो मैं एक अज़म लेके उठी। मेरे इलाके के लोग, मैं उनकी सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ, शाना बशाना मेरे साथ रहे। मेरा ख़ानदान, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, और सियासत जो है उसमें आने का जो एक वजह थी वो भी यही थी
کہ جب تک میں سیاست کے میدان میں نہیں آتی اور میں اس جگہ پہ نہیں پہنچتی جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، عوام کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اگر میں اس پلیٹ فارم تک نہیں پہنچتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں وہ حق ادا نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو اللہ پاک نے موقع دیا، صلاحیت دی اور لوگوں کا ساتھ دیا. تو یہی وجہ تھی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ ایک گھریلو خاتون ہونے کے ناطے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کردار ادا کروں جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے. میرے جیسی جو خواتین ہیں ان کے اندر ایک جرت پیدا ہو کہ نہ صرف اپنے حالات بدل سکتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ بدلنے کی بھی ہم خواتین صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے میم. کینڈیڈیٹس تو کافی زیادہ ہیں، بالخصوص جو آپ کے مد مقابل ہیں بڑی اکثریت میں لوگوں نے فالو بھی کرتے ہیں، اور ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ ان کے ووٹرز موجود ہیں، سپورٹرز موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ بے روزگاری، مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی اس وقت اس نے پورے پاکستان کے تمام لوگوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ اس کو اگر جیت جاتی ہیں تو کیسے ٹیکل کریں گے؟ میں گزشتہ 30 سال سے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. ضلع ہری پور کے اندر سینکڑوں خواتین ایسی ہیں کہ جن کو میں نے اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس میں ان کی مدد کی، اور میری ہاتھوں کی جو بنی ہوئی بچیاں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، نہ صرف ان کی بیسک ایجوکیشن میں میں نے ان کو سپورٹ کیا، ماشاءاللہ سے انہوں نے پھر پروفیشنل ڈگریز لیں، ابھی وہ مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ضلع ہری پور کے اندر جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوم بیسڈ ورکرز ہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی پچھلے 18 سال سے میں مسلسل کام کر رہی ہوں. اور میری ایسی خواتین بہنیں بھی ہیں کہ جنہوں نے مطلب ہری پور تک بھی کبھی اپنے گاؤں سے نکل کے نہیں آئی تھیں، لیکن ماشاءاللہ سے میں نے نہ صرف ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کروائی، انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ ان کی جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کی ویلیو ایڈیشن کے ذریعے ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروٹوٹائپس تیار کروا کے ان کو پاکستان کے اندر نیشنل لیول کے اوپر اور پاکستان سے باہر مواقع میں نے فراہم کیے ہیں کہ جس سے خواتین اس ٹائم کے اوپر گھروں کے اندر بیٹھ کے اپنا روزگار کا ذرائع آمدن چلا رہی ہیں. کیونکہ میں ایک سکسیزفل ماڈل چلا چکی ہوں اور بیشتر نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ میں نے اور میرے ادارے نے خواتین کی امپاورمنٹ کے لحاظ سے ہم نے ون کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پاس یہ صلاحیت بھی ہے اور میرے پاس یہ تجربہ ہے کہ ہری پور کے جو نوجوان ہیں، ہری پور کی ہنرمند جو خواتین ہیں یا جن خواتین کے پاس ہنر نہیں ہے، ہم ان کے لیے ایک ایسا انوویٹیو اور ہولسٹک پروگرام ڈیزائن کر کے ہم نہ صرف ان کو اسکل پرووائڈ کریں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں ہم ان کو ریسورسز پرووائڈ کریں گے جو کہ آلریڈی پہلے سے ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایکسپینڈ کریں گے تاکہ میرے ضلع کا جو بے روزگار نوجوان ہے جو اس ٹائم کے اوپر سخت مایوسی کا شکار ہے، اور میرے ضلع کے نوجوان کو 2 سطحوں کے اوپر مایوسی درپیش ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا ضلع ایک ایسا ضلع ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی ایک بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ موجود ہے، ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے نام سے. اسی طرح میرے ضلع میں PTCL رہا، اسی طرح میرے ضلع میں NRTC موجود ہے، لیکن اس ضلع کے جو نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان اور قابل نوجوان جو ہے اس کو کبھی بھی پرائرٹی نہیں دی گئی. دوسرے اضلاع سے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، پاکستان کے دیگر علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ نوکریاں کر رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اپنی مٹی اور اپنا اختیار. جب ہماری اپنی مٹی کے اوپر، ہمارے اپنے وسائل کے اوپر سب سے پہلے اس کے اپنے لوگوں کا حق ہوتا ہے جس حق سے ان کو محروم رکھا گیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے اور ایک ایسی ورکر ہونے کی حیثیت سے جو یہ آواز اٹھا سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مزدور کی بات کی ہے، انہوں نے کسان کی بات کی ہے، انہوں نے سرکاری ملازمین کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. جب جب ان کی حکومت آئی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہری پور کا بے روزگار نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان اور قابل لوگ، ہم ان بچوں کے لیے یہیں پہ جاب کریشن کے ایسے مواقع پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے نہیں پیدا کیا، عوامی نمائندے کو. بالکل ٹھیک ہے. میم آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ہاں جی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد عوامی حقوق پر رکھی گئی تھی، تو آپ کے نزدیک کیا آج اس پارٹی کا فلسفہ زندہ ہے، موجود ہے؟ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے، جو صرف پاکستان یا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نہیں تھے بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کے رہنما تھے، اور ان کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. ہماری جو پارٹی ہے اس کی سیاست جو ہے وہ عوام کے ارد گرد گھومتی ہے. مطلب ہم نے عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے، عوام کے لیے بات کرنی ہے، عوام کے ساتھ رہ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو تیسری جنریشن ہے ہماری، ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب، ان کے بعد ان کی انتہائی قابل فخر بیٹی، پورے ایشیا کی، پوری امت مسلمہ کی قابل فخر بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، ان کے کارہائے نمایاں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ بی بی شہید کے بعد جو ان کے حقیقی وارث بھی ہیں اور جو ان کے سیاسی وارث بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، صحیح معنوں میں اس ٹائم کے اوپر اگر پاکستان کے اندر 65% نوجوانوں کی جو نمائندگی کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سے زیادہ قابل لیڈر اور ایک ایسا انسان کہ جس کے اوپر اس وقت پاکستانی نوجوان کی نگاہ ہونی چاہیے. ابھی حال ہی میں ہمارا جو مئی میں واقعہ پیش آیا، الحمدللہ پاکستان نے اپنے سے 8 گنا زیادہ ریسورسز رکھنے والے ملک کے جب پرخچے اڑا دیے تو جنگی محاذ کے اوپر ہماری گورنمنٹ، ہماری فورسز، تینوں فورسز، ہمارے سپہ سالار نے جو کردار ادا کیا، اس کا جو بیانیہ تھا، جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جس طریقے سے ہمارے نوجوان لیڈر نے اسے دنیا بھر میں پریزنٹ کیا، اور جس طریقے سے پاکستانی عوام کو اور پاکستانی فورسز کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو پذیرائی ملی، اور اس وقت سفارتی محاذ کے اوپر جس طریقے سے ہمارا بیانیہ جیتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری ایک ایسے انسان ہیں کہ جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے، اور پاکستان کا جو نوجوان ہے صحیح معنوں میں جو ان کا لیڈر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اور یہ تیسری نسل ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کو سرو کر رہی ہے، اور ہمیں اپنے لیڈرز پہ فخر ہے، خصوصی طور پہ ہمیں اپنے نوجوان لیڈر کے اوپر فخر ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی ٹیم میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے. ٹھیک ہے میم، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آلریڈی اس ملک میں رہی ہے اور مرکز میں کئی دفعہ وہ آ چکے ہیں، ان کو چانس ملے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب مرکز میں تھی تو اس وقت ڈسٹرکٹ ہری پور کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کروائے تھے؟ بالکل، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز میں بھی رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت خیبر پختونخوا میں بھی رہی. سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم ہری پور کے وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ڈسٹرکٹ ہری پور کے پلیٹ فارم سے نہ تو ہم نے کبھی اپنے عوامی نمائندے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے صوبے میں الیکٹ کر کے بھیجا، اور نہ ہی کبھی ہم نے نیشنل لیول کے اوپر ہم نے انہیں منتخب کیا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ضلع ہری پور ہے اس کو ضلع کا درجہ دینے والی جو پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے کہ جس کے نمائندے کو تھوڑی دیر کے لیے موقع ملا تھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ آئے تھے، اور انہوں نے ہری پور کے اندر ہزارہ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے وہ یہاں پہ لے کے آئے. جس ٹائم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی فیڈرل میں اور کولیشن گورنمنٹ ہماری آئی خیبر پختونخوا کے اندر، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ضلع ہری پور میں اس کیمپس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جو اس ٹائم کے اوپر یونیورسٹی آف ہری پور کے نام سے موجود ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں بچے وہاں پہ فارغ تحصیل ہو رہے ہیں، اور ایسے بے شمار کام ہیں. خاص طور پہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو ہماری پاکستان یہ جو پی ٹی سی ایل پروگرام ہے یہاں پہ ہمارا، اور این آر ٹی سی کے اندر جب ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو مشکلات درپیش آئیں تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ہمارے جو ملازمین تھے ان کے جو مسائل تھے نہ صرف سنے بلکہ ان کو حل کرنے میں بھی اپنا بہترین کردار ادا کیا. ٹھیک ہے میم، یہ بتائیے گا، اور یہ چند ایسے کام ہیں ضلع ہری پور میں. ہری پور میں گورنمنٹ کا ہمارا نمائندہ نہ ہونے کے باوجود یہ کام ہوئے. ضلع ہری پور میں بے شمار ایسے کام ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ ہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک مثال اور بھی دینا چاہوں گی کہ
ایک زمانہ تھا کہ پاسپورٹ آفس کے لیے اگر ہمیں ہری پور کے لوگوں کو اپنا پاسپورٹ بنانا ہونا پڑتا تھا تو ہمیں ایبٹ آباد جانا پڑتا تھا. اور یقین مانیے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے دھکے کھائے ہیں ایبٹ آباد کے اندر جس ٹائم کے اوپر مجھے پاسپورٹ بنوانا تھا. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ فیڈرل میں تھی تو ماشاءاللہ سے ضلع ہری پور کو پاسپورٹ آفس دینے کا کام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ ہے. ٹھیک ہے, جی. بالکل ٹھیک. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہری پور کو جو گیس ہے وہ بھی جس ٹائم کے اوپر فیڈرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو دی. یہاں پہ میرے مقابلے پہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا ضلع ہری پور کو گیس ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ بتاؤں گی کہ کروڑوں کے ہمارے جو فنڈز ہیں وہ صرف پائپوں کی نظر ہو گئے. نیلے پیلے پائپ جو ہے نا وہ آپ کو ضلع ہری پور کے جو میرا دیہی علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو دوڑ پار کے اس طرف جگہ جگہ نالوں میں اور یہ جو ہمارے سوکے ہیں اس میں نظر آ رہے ہوں گے, لیکن آج دن تک گیس جو ہے وہ نہیں مل سکی. تو یہ بھی پیپلز پارٹی کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے ضلع ہری پور کے لوگوں کو گیس پرووائڈ کی. میم مخالفین کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈسٹرکٹ ہری پور میں ووٹ دینا ووٹ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اس رویے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں مخالفین کی ناعاقبت اندیشی پہ حیران ہوں اور اس پہ ہنسنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 78 سال سے ووٹ ضلع ہری پور کے لوگ دے رہے ہیں. تو میرا سوال بنتا ہے ان مخالفین سے کہ آپ یہ بتائیں کہ 78 سال سے جن لوگوں کو آپ نے منتخب کیا کیا وہ لوگ جو ہیں ووٹ کا صحیح حق ادا کر پائے ہیں؟ آپ لوگوں نے اس سے پہلے جتنے بھی نمائندے چنے اور جن کو آپ نے ووٹ دیا تو میں بہت واضح الفاظ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے ووٹ کو ضائع کیا. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ووٹ کی نہ صرف تحفظ کرے گی بلکہ آپ کی طرف سے دیے گئے جو ووٹ ہے اس کو انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. آپ کے وہ مسائل کے جو اس ٹائم کے اوپر آپ کا نوجوان بچہ بزرگ بوڑھا ہر بندہ جو ہے اس وقت احساس محرومی کا شکار ہے. تو آپ ایک بار پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے دیکھیں. صحیح معنوں میں آپ کے عوامی نمائندے کا حق نہ ادا کیا تو آپ یقین مانیے کہ دوبارہ سیاست چھوڑ دیں گے. تھینک یو. ایک تو یہ تھا. دوسرا اچھا ایک اور چیز جی یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی جناب آصف علی زردائی صاحب کا کہ آپ کی جو شخصیت ہے ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے. آپ وہ انسان ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے فیڈرل میں الیکشن جیتا اور حکومت بنانے کا وقت آیا تو آپ کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ خود وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالتے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں آپ وہ واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان اپنے ورکرز کو دیا. پہلے مرحلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب, دوسرے مرحلے میں راجہ پرویز اشرف صاحب. آپ لوگوں کے جو کارنامے ہیں, آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تاریخ میں آپ کے کارنامے جلی حروف میں لکھے جائیں گے. خصوصی طور پہ ضلع ہری پور میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو کام کیے ہم جتنی بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں اتنا ہی کم ہے. اور زردائی صاحب وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنا اختیار جو صدر کا اختیار تھا, جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تب بھی ہمیشہ سنا کرتے تھے کہ 58(2)B جو ہے وہ لاگو ہو گیا اور پارلیمنٹ جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی. لیکن آفرین ہیں ہمارے زیرک سیاستدان, پاکستان کے سب سے منجے ہوئے سیاستدان اور ہمارے لیڈر آصف علی زردائی صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے اختیارات اٹھا کے پارلیمنٹ کو تفویض کیے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اور 58(2)B استعمال کرنے کا راستہ بند کر دیا. یہاں پہ جو بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے ہی وہ اقتدار میں آتی ہیں تو ان کا سب سے پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا, میرا بھتیجا, میں خود, میری بیٹی جو ہے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالے. چاہتے تو زرداری صاحب وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھال سکتے تھے لیکن انہوں نے آئینی عہدہ لینا پسند کیا اور انتظامی عہدے انہوں نے اپنے ورکرز کو دیے. اور پھر ورکرز کی جرأت کو سلام ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر ایسے ترقیاتی کام کیے کہ جو پیپلز پارٹی کی تاریخ کا حصہ ہیں. کسی دوسری اور پارٹی کو اس طرح کے ترقیاتی کام کرنے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا.
تھینک یو جی. میم اگر آپ کو اقتدار نہیں ملتا تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی یہ جتنی بھی جدوجہد ہے یہ رائے کہاں چلی گئی؟ میسم آپ نے یہ بہت ہی دلچسپ سوال کیا. میں نے جس طرح کہ آپ کو اپنا سابقہ ایک تاریخ بتائی ہے کہ میں کہاں سے اٹھی ہوں، یہ ان پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں سے ایک جی. بالکل معمولی متوسط درجے کے گھرانے سے میرا تعلق ہے. تو ایک سفر ہے، 30 سال کا ایک سفر ہے جد و جہد کا، جس میں سے میرا ایک سیاسی سفر بھی ہے. میں سیاست سے پہلے ایک عوامی کارکن ہوں، ٹھیک. عوامی رضاکار ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا جو ایک عوامی رضاکار کے بعد سیاست کی طرف آنے کا جو سفر ہے نا، یہ ایک اتنا دلچسپ اور اتنا بہترین سفر ہے میرا کہ کوئی بھی سوشل ورکر ہوتا ہے اس کا جو اینڈ آبجیکٹیو ہے وہ پالیٹکس ہے. جو سیاست ہے، بعض اوقات میں اکثر سنتی ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست نہیں کرنی چاہیے، آپ فلانے اس پہ سیاست کر رہے ہیں. سیاست ایک عبادت ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے اوپر سیاست کی، ممبر پہ بیٹھ کے سیاست کی، اور وہی سیاست کے سمراٹ تھے کہ اسلام جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلا. میں کبھی بھی جو میرا سوشل ورک ہے اس کو اور سیاست کو چھوڑ نہیں سکتی. یہ میرے، اب آپ یہ سمجھے کہ یہ میرے جینز میں شامل ہو چکا ہے. اور میں نے ہر سطح پہ، اگر میری عوام مجھے رد بھی کرتی ہے، مجھے ووٹ نہیں دیتی، جو کہ میرا جائز حق ہے، میں اس 95% آبادی کی نمائندگی کر رہی ہوں جو ضلع ہری پور کی عام لوگ ہیں. میں اس 5% ایلیٹ کی نمائندگی نہیں کر رہی. میں آپ میں سے ہوں، آپ کے درمیان میں ہوں. میرے دروازے ہر ٹائم پہ کھلے ہوئے ہیں. میرے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، میرے دروازے کے اوپر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے. میں بند دروازوں کے پیچھے 7 پردوں کے بیچ میں الیکشن نہیں لڑ رہی ہوں. میں کھلے عام آپ لوگوں کے بیچ میں ووٹ مانگ کے اپنے لوگوں تک میری رسائی ہے. میں ووٹ مانگ رہی ہوں. میں اپنے در کے اوپر جا کے میں اپنے لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی حقیقی نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جو آپ کے بیچ میں سے ہو، جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے روزی روٹی کیسے حاصل کرنی ہے، میں نے محنت کیسے کرنی ہے، میں نے کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، میرے علاقے کے مسائل ہیں کیا، اور اس کے لیے میں نے آواز کیسے اٹھانی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک آپ اپنا نمائندہ اپنے آپ سے منتخب نہیں کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ حقیقی تبدیلی آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میم یہ بتائیے گا، چونکہ آپ ایک عورت ہیں اور جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے وہ بھی سوسائٹی میں بڑی زیادہ ہوتی ہے، تو سیاست میں جب آپ آئیں تو عورت ہونے کے ناطے سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کیا محسوس ہوئی؟ جو میرا پہلا الیکشن تھا 2013 کا، تو اس میں مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جب آپ ایک ٹھان لیتے ہیں، جدوجہد آپ کی ایک مسلسل جدوجہد کی طرف آپ اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ضلع ہری پور کے جو لوگ ہیں وہ خواتین کو بے انتہا رسپیکٹ دیتے ہیں. تو مجھے کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا، یا مجھے کبھی بھی ایون کہ میرے جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے بھی کبھی اس طرح کا صورتحال مجھے برداشت نہیں کرنا پڑی کہ جی میں سیاست نہیں کر سکتی ہوں. ضلع ہری پور کے عوام بڑے باشعور ہیں، اور اپنی بہن بیٹی کو وہ اسی طریقے سے عزت دیتے ہیں جس طریقے سے ایک مرد نمائندہ جو ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ووٹ نہیں دیتے، اعتماد کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اس اعتماد کے اظہار کے لیے جو میرا ایک لمبا سفر ہے، تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے گاؤں کے امام مسجد میں اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خاندان کے لوگ اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری خواتین، میرے بچے اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضلع ہری پور کے اندر خواتین کے لیے سیاست کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کے کسی اور علاقوں کے اندر ہے. بالکل ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ آپ کا. ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت ہمیں دیا. آخر میں اگر پورے پاکستان کی عوام کے لیے بالعموم اور ہری پور کے لوگوں کے لیے بالخصوص کوئی پیغام ریکارڈ کروانا چاہیں تو جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کروائیے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو صرف عوام کی بات کرتی ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، اور اس کے کریڈٹ پہ نیشنل لیول کے اوپر بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی ایسے کارنامے ہیں کہ اگر پورا دن میں اس کا ذکر کروں تو وقت گزر جائے لیکن وہ کارنامے ختم نہ ہوں. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ضلع ہری پور کے عوام، میری خواتین بہنیں، میرا بے روزگار نوجوان اور میرے بزرگ
ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کو آزما کے دیکھیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو الیکشن میں ہار جائے گا اس کا ووٹ ارم بی بی کو اگر دیں گے تو وہ ووٹ ضائع ہے. آپ یقین مانیے کہ آپ ارم فاطمہ کو ووٹ دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ جب ضلع ہری پور کے اندر سے نکلے گا تو وہ جتنا بھی ووٹ ہوگا آپ یقین مانیے کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے. اور آپ کے لیے آپ کی یہ بہن اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر قدم کے اوپر آپ کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ہم ہر طرح کے اوپر ضلع ہری پور کے جو عوام ہیں ان کا جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, آپ پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ العزیز ضلع ہری پور کے اندر آپ کی یہ بہن اور میرے ساتھ ضلع ہری پور کی جو قیادت ہے کس طریقے سے آپ کے جو حالات ہیں نہ صرف ان کے اندر سدھار لے کے آئے گی بلکہ ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ ضلع ہری پور کے جو محروم طبقات ہیں ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی اور ان کے حقوق کی بات کی, نہ صرف بات کی بلکہ ان کے حقوق حاصل کرنے میں ان کی مدد بھی کی ہے. اور دوسری طرف جب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر جب آپ منتخب نمائندوں کے دروازے پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آپ کے نمائندے ملتے نہیں ہیں, لیکن ارم فاطمہ کو اگر آپ ووٹ دے کے کامیاب کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے گی. بہت شکریہ میم, ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا. جی ناظرین کرام, آپ کی عدالت میں ارم فاطمہ صاحبہ نے اپنے تمام جو ان کا مینیفیسٹو تھا, جو ان کی جتنی باتیں تھیں, جو انہوں نے آپ کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, آئندہ آنے والے دنوں میں کامیاب ہونے کے بعد قدم اٹھانے یا اس سے پہلے جو خدمات انجام دے چکی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب وہ فیصلہ تو ظاہر آپ نہیں کرنا ہے, تو فیصلہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں, اجازت دیں, خدا حافظ.